अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो है वो अभी तक वो जारी है उसकी तबाहकारियाँ। लेकिन अभी कुछ हौसला अफ़ज़ा ख़बरें आ रही हैं, कुछ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता लॉकडाउन्स में जो है वो कमी आ रही है। और इसी तरह जो है वो जो इटली और स्पेन के अंदर स्पेशली मैं ज़िक्र करूँगा कि जो एक डेथ रेट्स बढ़ गए थे, पेशेंट्स के रेट्स जो है वो उसका वो ऊपर चला गया था, वो नीचे आना शुरू हो गया है। और अब जो है वो लॉकडाउन में भी उस वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें कमी आई है कि लॉकडाउन वो नीचे उस उनका लॉकडाउन जो है वो उसमें नरमी बतदरीज जो है स्पेनिश गवर्नमेंट जो है वो नरमी कर रही है। स्पेन के अंदर जो है वो अभी तक जो है वो तकरीबन 25,248 लोग जो है वो अ, उनकी कीमती जानें जा चुकी हैं। तो हमारे साथ स्पेशली मैंने पिछले दिनों हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे साउंड के की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सर जी की जी आवाज़ फहद नहीं आ रही। फहद साउंड चेक कीजिएगा। तो हम साथ जो ये इस सिलसिला जो है ये चल रहा है अभी, और काफ़ी हद तक जो है वो लॉकडाउन जो है वो नीचे आ गया है, नरमी उसमें हो रही है, चीज़ें खुल रही हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जून तक जो है वो लॉकडाउन जो है वो खुल जाएगा। उसमें जो है वो काफ़ी हद तक एसओपीज़ तो रहेंगे, कुछ पाबंदियाँ रहेंगी कुछ, लेकिन ज़िंदगी जो है वो कुछ हद तक मामूल पे आ जाएगी। हम इसकी तरफ तवक्को कर सकते हैं। तो इस वक़्त मेरे साथ बार्सिलोना पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना स्पेन से हमारे कौंसल जनरल जो हैं इमरान अली चौधरी साहब, वो मेरे साथ ऑनलाइन हैं। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, करम अल्लाह की ज़ात का। तो इमरान साहब, एक तो ओवरऑल जो सिचुएशन है कि अभी जो मैंने अभी आज ही मैं देख रहा था कि स्पेन में जो है वो लॉकडाउन में नरमी बतदरीज जो है वो चीज़ें खुल रही हैं और नरमी आ रही है। एक तो ये सिचुएशन जो एक उसको कि उसमें क्या कितना कुछ जो है वो इसमें है कि किस हद तक नरमी आई है और या किस कहाँ तक उसको कर सकती है, नॉर्मलाइज तो नहीं, मजीद जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो है वो जी, अपने अभी में आज असल में जी स्पेन ने हालत है। बहुत बुरा टाइम देखा है। तकरीबन अब से 2 हफ्ते पहले 1300 डेथ्स रोज हो रही थी, तो उसके बाद कर्व फ्लैटन हो गया। अभी कल 168 डेथ्स हुई हैं 24 घंटे में। वो स्पेन के हिसाब से बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। तो इसलिए यहाँ कुछ चीज़ें हुई हैं, सैर की इजाज़त दी है। अ, इन्होंने बच्चों को बाहर निकलने की इजाज़त दी है, कुछ कंस्ट्रक्ट चीज़ें खोली हैं। तो कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। सड़कों पे आज थोड़ी सी रौनक नजर आ रही है, वरना ये बिल्कुल डेथ टाउन था, गोस्ट टाउन था ये। अच्छा अच्छा, दूसरा मुझे कुछ जो स्पेन में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनकी रेफरेंस से मुझे कुछ चीज़ें मालूम हुई। माशाल्लाह आप के जो आप वहाँ पे काम कर रहे हैं कि आप लोकल बिजनेस कम्युनिटी जो है उनको साथ मिला के आप जो मुतासर हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग, आप उनको जो है वो नकद अमदाद भी फ़राहम कर रहे हैं और उनको आप राशन वग़ैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा आप जो डेड बॉडीज़ का जो भिजवाने का फ्री डेड बॉडीज़ भिजवाने का जो आपने काम किया है, माशाल्लाह वो काबिल तहसीन है।
تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ذرا ہمیں بتائیے گا. جی بالکل, یہ یہاں پاکستانی بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں. ویسے تو اسپین بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے, لیکن پاکستانی بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے انفارمل جابس چلی گئی ہیں, ٹورزم سے ریلیٹڈ جابس چلی گئی ہیں, ریسٹورانٹ کی جابس چلی گئی ہیں. تو بہت سارے پاکستانی کرتے تھے یہ سب کچھ, تو چونکہ کونسلیٹ ایک ہب ہے, ہم نے کونسلیٹ کو پورا اسپین بند رہا ہے 1.5 مہینہ, ہم نے بند نہیں کیا. اور اس کو بند نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی ایک ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ کے وہ چیزیں لے سکیں. تو بڑا رسکی تھا, اس پہ ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں, لیکن ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا راشن کا اور فائنینشیل اسسٹنس کا. اس میں گورنمنٹ نے تقریباً 16-17,000 یوروز جو ہیں وہ مستحقین کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ اتنا ہی اماؤنٹ پاکستان کے جو مخیر لوگ ہیں یہاں, اور بہت لمبی تعداد ہے, انہوں نے بھی کونسل خانے میں لا کے رکھے, جو یہاں سے ایک ڈسٹریبیوشن نوڈل پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ ٹیکسی سیکٹر اور باقی لوگ اپنے طور پہ بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں. اس سے زیادہ بڑا اور ایموشنل مسئلہ میتوں کا تھا. تو ہم نے بھی 11 میتیں بھجوائی ہیں کارگو کے ذریعے, کیونکہ وہ ایشو بہت بڑھتا جا رہا تھا. ابھی تک پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹ, کیونکہ وہ گلف میں اور باقی جگہوں پہ انگیجڈ ہے. اچھا ٹوٹل جی سوری ٹوٹل 11 ڈیتھس ہیں پاکستانی کی اسپین میں. جی 11 نان کرونا ڈیتھس میں نے ہیں. کہا ٹوٹل جو 11 اموات ہیں. نہیں جی, جی جی نان کرونا کی اس مارچ اور اپریل میں 11 اموات ہیں. اس کے علاوہ اچھا اچھا کرونا کی اچھا 2 سسپیکٹڈ کرونا ہے اور 4 کرونا کی ڈیتھس ہیں. سسپیکٹڈ کرونا کا مطلب ہے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آتا, لیکن ان کی کلینکل ڈاکٹر کہتا ہے کہ کرونا سے ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس میں سے 2 کی تدفین ہو گئی ہے, اور اب ہمارے پاس ساری باڈیز بھیج کے 4 باڈیز رہ گئی ہیں, جن میں سے 1 سسپیکٹڈ کرونا ہے اور 3 کرونا ہے. تو ان 4 باڈیز کے جانے کے متعلق لاسٹ ڈچ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور اگر نہ بھیج سکے انٹرنیشنل قوانین کی وجہ سے, تو ہم ان کی یہیں تدفین کریں گے. پھر کوشش کریں گے کہ چلی جائیں. جی ابھی آپ نے عمران صاحب آپ ٹیکسی جو ٹیکسی ڈرائیورز کی جو کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی اس کا آپ نے ذکر کیا. اس کے بارے میں جو دوستوں نے بتایا کہ آپ نے ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا, اور آپ نے ان کے ساتھ میٹنگز کر کے اور ان کو آپ نے یہ ایک بڑے اچھا ایک پاکستان کا ایک اچھا ایک پازیٹیو چہرہ دکھانے کے لیے کہ آپ نے ان کو اس بات پہ وہ بھی ان کی بھی بڑی ایفرٹ. میرے سگنلز کا لاس ہو گیا جی, پتہ نہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کٹ گیا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز کے بارے میں بھی مجھے پتا چلا, مجھے یہاں پہ آپ نے ان کی ایفرٹس کو بھی جوائن کیا, آپ نے ان کے ساتھ میٹنگز کی, اور انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جیسے راشن پہنچانے کا کام اور گروسری فری پہنچانے کا کام, پیشنٹس کو ہاسپٹلس تک پہنچانے کا کام. تو یہ اس کے لیے بالکل آپ لوگ کی جو ایفرٹس ہیں, آپ کی بھی ایفرٹ قابل تحسین ہے, اور ان ٹیکسی ڈرائیورز کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. تو اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا کہ اس ایفرٹ کو جو آپ نے جو جوائن کر کے اس کو جوائنٹ ایفرٹ کے طور پر آپ نے اسے چلایا, جس میں آپ نے کمیونٹی کو بھی ساری کو انوالو کیا. اصل میں جی یہ جو ٹیکسی ڈرائیورز کی جو ایفرٹ ہے, یہ پرائمریلی ان کی اپنی ہے, اور انہوں نے پہلے یہاں آج سے کچھ سال پہلے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, اس میں بھی پوری اسپینش جو لوگ پھنسے ہوئے تھے
ان کو خود مفت میں نکالا تھا، تو ان کی بڑا ایک نام ہے یہاں. انہوں نے اس نام کو مزید مستحکم کیا ہے، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے ہسپتال سے ڈاکٹرز کو لے کے ان کے گھر تک، گھر سے ہاسپٹل تک ہیلتھ پروفیشنلز کو فری رائڈز دی ہیں. اور اس میں صرف فری رائڈ کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ان حالات میں دی ہیں جبکہ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک کیب میں بیٹھتے ہیں تو آپ اسی انوائرنمنٹ میں بریتھ کر رہے ہوتے ہیں جس جی بالکل. میں ہیلتھ پروفیشنل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہیلتھ پروفیشنل سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. تو انہوں جی نے بالکل. اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح قونصل خانے کے عملے کو ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے بھی کھول کے رکھا، اللہ. اسی طرح جو کیب ڈرائیورز یہ سولیڈیرٹی رائٹس دے رہے تھے اور بہت تعداد ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اب جب اسپین تھوڑا سا کھلا ہے تو انہوں نے اب ٹیمپررلی سسپینڈ کیا ہے. جو مشکل ترین دن تھے اسپین کے، ان میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک کمپیشن اور محبت کرنے والا، قربانی دینے والا پاکستان کے لوگوں کا جو اصلی روپ ہے وہ پھر سامنے آیا. اور انٹرنیشنل پریس نے کیری کیا ہے، جرمن پریس نے کیری کیا ہے، اسپینش پریس نے کیری کیا ہے، اور بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. تو اپروکسیمیٹلی اپنا عمران صاحب کتنے جو ہے وہ پیشنٹس پاکستانی جو شہری ہیں وہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹس جو ہے وہ کتنے ہیں تقریباً اسپین کے اندر؟ دیکھیے اسپین کے اندر تقریباً 1,00,000 پاکستانی ہیں ٹوٹل، اور کیتالونیا میں جو صوبہ کونسلیٹ کور کرتا ہے اس میں تقریباً 70,000 کے قریب ہیں. تو ہمیں جن نون کیسز کا پتہ چلا ہے وہ تقریباً 150-200 ہیں، اور 150-200 کیسز میں سے جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اگر آپ سسپیکٹڈ کو بھی ایڈ کر لیں تو 6 شہید ہو گئے کرونا کی وجہ سے، اور باقی نارمل ڈیزیزز کی وجہ سے. تو پاکستانی کمیونٹی بائی اینڈ لارج محفوظ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ جوان زیادہ ہیں یہاں، جو کہ 20s 30s 40s میں ہیں، اور کرونا نے بری طرح افیکٹ کیا ہے جو سلائٹلی سے اوپر والے ایج بریکٹ کے ہیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ پاکستانی بھی 2 ایسے ہیں جن کی سسپیکٹڈ کرونا سے ڈیتھ ہوئی، جن کی ایج کم تھی لیکن ان کو پہلے کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز تھیں. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا کریٹیکل کوشچن ہے یہ، ضرور. کیونکہ جو ہمارا اٹلی اور یہ خاص طور پہ شام کے ایشو کے بعد اور یمن وغیرہ کے بعد جو ہے وہ ایک مائگریشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا، امیگرینٹس نکلنا شروع ہوا، اور ظاہر ہے کہ امیگرینٹس میں پاکستانی امیگرینٹس بھی شامل ہو گئے، اور وہ اب مختلف راستوں سے ٹرکی وغیرہ ادھر سے راستوں سے ہوتے ہوئے وہ 2 جو ہے یورپین جو اٹلی اور اسپین میں کافی زیادہ جو انلیگل، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انلیگل جو امیگرینٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ اچھی خاصی تعداد ان کی، کیونکہ ان کا نمبر تو صحیح معلوم نہیں ہے، تو ظاہر ہے چونکہ وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، نہ وہ لیگل ان کا کوئی سٹیٹس ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کی امدادی، ان کے وہ کس طرح سے آپ سے وہ جو ان کی آپ مدد کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو آپ مدد پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو لیگل انلیگل کا مسئلہ ہے یہ کونسلیٹ کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. کونسلیٹ جی کے لیے صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ پاکستانی شہری ہے، اور اس کے جو کریڈینشلز ہم چیک کرتے ہیں ان کا پاکستانی پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں. اگر کونسلیٹ یہ ڈفرینشیٹ کرنا شروع ہو جائے کہ یہ انسان لیگل ہے یا انلیگل ہے تو پھر بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پہلے یہ ہوتا ہے، لیکن کم از کم پچھلے 1.25 سال سے لیگل اور انلیگل کا ایشو ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ پھر انسانیت کی راہ میں یہ ایک ایڈیشنل ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. تو ہم میں نے برابر ہیں لیگل ہے. جی میں نے عمران صاحب اس لیے یہ سوال کیا ہے کہ میں جو ہے وہ کافی میرے بہت سارے ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، تو ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، میں خود بھی یو ایس میں رہا ہوں،
تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لیگل جو اسٹیٹس جن کے پاس ہوتا ہے ان کو تو گورنمنٹ جو ہے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ کی جانب سے جو مل رہی ہوتی ہے جو بھی کوئی فائنینشیل ایڈ ہے یا کوئی دوسری سپورٹ ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، لیکن جن کا پاس لیگل اسٹیٹس نہیں ہوتا ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ان کو وہ فیسلٹی وہ جو ہے وہ اس کے ایلیجیبل نہیں ہوتے اس کے لیے، وہ خاص طور پہ وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جابز بھی لیگل کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے، آپ ان کو وہ نہیں کر سکتے، وہ اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے یہ ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان تک پہنچنا جو ہے وہ آپ والی بات کوئی جی آپ والی بات کو آگے لے جاتے ہوئے تو اس کا آپ ہی کی بات کی کرولری یہ ہے کہ جو پاکستان کے مشنز ہیں، جو پاکستان کے کونسلیٹس ہیں یا ایمبیسیز ہیں، ان کو الیگل پاکستانیوں کی زیادہ مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو ہوسٹ اسٹیٹ تو مدد نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے جی وہ آپ کی مدد کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اسی جی طرح ہوا کہ ہماری جو فائنینشیل اور راشن کی سپورٹ تھی وہ ان کو زیادہ تھی، جن کو اسٹیٹ آف اسپین جو لیگل طریقے ہیں ان سے مدد نہیں کر پاتی، تو اس لیے ہماری زیادہ سمپتی کے وہ مستحق ہیں۔ جی تو یہ آپ واحد کونسلیٹ ہے، یہ واحد نقل مشن ہے، یہ آپ یورپ کے اندر جو ایون کہ سنڈے والے دن بھی ورکنگ کر رہا ہے، آئی ایم رائٹ؟ جی بالکل صحیح ہے، سنڈے ورکنگ انٹروڈیوس ہوئی ہے صرف اس مہینے کے لیے۔ اسپینش اتھارٹیز نے ہمیں کہا تھا کہ اس مہینے نہ کریں کیونکہ وہ کرفیو ہے، تو وہی کہتے ہیں کہ سنڈے کو اگر آپ کے لوگ آتے ہیں، ہم عام دنوں میں بھی ہم نے ان سے اسپیشل اجازت لی ہوئی ہے، ہمارے کارڈز ہیں پاکستانی کونسلیٹ کے جو بنا کے دیے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ اسپین میں کوئی اور ڈپلومیٹک مشن نہیں کھلا تھا اس موقع پہ، تو صرف مئی کے مہینے میں سنڈے سروس بند ہے، ورنہ پچھلے 3 مہینے سے یہ کونسلیٹ سنڈے کو بھی کھلتا ہے، اور باقی یہ شاید دنیا کا واحد کونسلیٹ ہے جو پبلک کے لیے سنڈے کو کھلتا ہے۔ جی اچھا، دوسرا جو اس سے کونسلیٹ سروس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں کچھ ویزاز کے ایشوز ہیں، کچھ پاسپورٹ رینیول کے ایشوز ہیں، کچھ دوسرے ایشوز ہیں، تو ان کو کیسے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے پاکستان میں تقریباً آلموسٹ کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، تو شاید اس طرح سے وہ وزارت خارجہ بھی آپ کی مدد نہیں کر پا رہی ہوگی، تو وہ آپ لوکل نہیں، حکام کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں یہ فائدہ تھا کہ ایک تو کونسلیٹ پبلک سروس کے لیے ہم نے بند ہی نہیں کیا، پلس اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ کی بات صحیح ہے، جو پاسپورٹ اپلائی ہوئے تھے وہ ڈی ایچ ایل پاکستان سے ڈیلیوریز نہیں آ رہی تھی، لیکن وزارت خارجہ نے ایک بہت احسن قدم اٹھایا تھا، انہوں نے ہمیں ایگزسٹنگ پاسپورٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کا چانس دیا تھا، اور آئی ڈی کارڈز بھی ایکسپائرڈ کے اوپر پاسپورٹس بنانے کی اجازت دے دی تھی، یہ تقریباً 3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو ہمیں کوئی کسی قسم کی بارسلونا میں پاکستانیوں کو پرابلم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی میں کہیں جانا ہو جہاں فلائٹس کھلی بھی ہوں، تو چونکہ کونسل خانہ کھلا ہے تو وہ آ کے اپنے جی ایگزسٹنگ پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اور اس پہ جا سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسٹمری کنونشنلی یہ ہیڈ آف جی مشنز کو اجازت ہوتی ہے، آلدو لا میں نہیں لکھا ہوا، کہ جب کوئی پاکستانی ایمرجنسی میں ہو، کہ بجائے کہ اگر اس کی ایمرجنسی کے لیے آپ اس کا پاسپورٹ کا پاکستان آنے سے انتظار کریں، تو یہ اتھارٹی ہوتی ہے ہیڈ آف مشن کے پاس، ایکسرسائز کم کی جاتی ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ ایک جی پاکستان کی ہم لوگ کرتے رہے ہیں پہلے بھی، لیکن جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے، وزارت خارجہ نے اسپیشل اجازت بھی دے دی کہ آپ یہ اس جی پیریڈ جی جی یہ غالباً ایک آپ لوگ ایک ایمرجنسی ایک جو ہے وہ پاسپورٹ بھی جاری کرتے ہیں، وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ٹریولنگ ڈاکومنٹ جسے کہتے ہیں، ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ۔ جی ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکیومنٹ ایک پروویژن ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن جی ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ میں پرابلم ہوتی ہے۔
इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट को पूरी दुनिया में एक डिपोर्टी और एक इलीगल इमिग्रेंट का उसके ऊपर लेबल होता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आप एग्जिस्टिंग ग्रीन बुक वाले पासपोर्ट को एक्सटेंड करें, ताकि आपके मुल्क के इंसान को अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स डिफिकल्टी ना हो। वो जो 1 पेज ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत मजबूरी में देना चाहिए, अदरवाइज कोशिश करनी चाहिए कि उनको बुक पासपोर्ट हो उनके पास, और अगर पिछला भी हो तो उसको एक्सटेंड कर सकें आप। क्योंकि एक तो काम ये ना कि हम क्लर्क्स के तौर पे यहाँ से आने वाले को फारिग कर देंगे, जाओ अब तुम दुनिया से डील करो, लेकिन इंसानियत का जो तकाजा है वो ये है कि जब वो आपके कॉन्सुलेट से निकले तो उसकी तमाम मुश्किलें आप एज एन ऑफिसर एंटिसिपेट करें और उनके इनोवेटिव हल निकालें। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा इमरान साहब, जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये हो रहा है कि पाकिस्तानी मिशंस जो हैं वो जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं या कुछ और मसाइल हैं तो उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का जो है वो अरेंज किया जा रहा है। तो बार्सिलोना से भी कोई स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज हो रही हैं? नहीं जी, हमने रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जब फैसला करना होता है तो उनके पास एक बहुत बड़ा कैनवस है। उन्होंने सबसे पहले गल्फ से कि 3-4 मुल्कों से जहाँ सब अनएम्प्लॉयड हैं और जहाँ से कहा गया है कि आप निकालें, उनको निकालना ज़रूरी है। फिर आपने कल की खबर देखी होगी कि एक फ़्लाइट पे 100 कुछ लोग जो थे वो कोविड-19 पॉजिटिव थे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला करना है अपने पूरे कैनवस को देखते हुए। उसके पास 72 मुल्क हैं, उन्होंने उनको देखना है। जो सबसे इमोशनल इशू था, सबसे क्रिटिकल इशू था, वो जस्ते खाकी का था, मयतों का था। तो वो हमने इससे पहले के आजमाइश होती, पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी उसमें कुछ लीडर्स शामिल हैं, लेकिन वो हमने भिजवा दिए हैं। तो अब हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई स्पेशल फ़्लाइट आए, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मुमलिकत के पास जो ऑप्शंस हैं उन्होंने भी प्रेफरेंशियली देखना है कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज जिनका वीज़ा एक्सपायर हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी हैं, वो कहाँ हैं। हमारे पास भी अब बहुत हो गए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मई के मिडल तक इंशाल्लाह कोई ना कोई फ्लाइट बार्सिलोना भी, स्पेन भी आ जाएगी। अच्छा, ये माशाअल्लाह, ये आपने जैसे आपने कहा कि ये वाकई बहुत ही जो जज्बाती एक मामला था और बहुत ही हसास मामला था, ये जो जस्ते खाकी वापस भिजवाने का या उनकी तदफीन का। तो ये माशाअल्लाह आप इस पे बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक, आपने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए इस मुबारक माह में मुक़द्दस में। तो ये मुझे बताइए कि ऑलमोस्ट तकरीबन कितने को पाकिस्तानी जो हैं जो वापस आने के लिए जो है वो वहाँ पर आपके पास, यानी कि आप तैयार बैठे हैं कि आप फ्लाइट्स आएँ, और तो वो तकरीबन कितने लोग होंगे? जी, जो इमरजेंट हैं, इमरजेंट से मेरी मुराद है जिनके हेल्थ इश्यूज हैं, जिनके फैमिली के पाकिस्तान में इश्यूज हैं, और जो स्टैंडर्ड एंड टिपिकल सेंस में वो 80-90 हैं। लेकिन जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं, अगर आप उनको मिलाएं तो 500 के करीब यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं और 500 के करीब वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, कम से कम। ये मैं आपको अच्छा, कम से कम फिगर बता रहा हूँ, अगर आप जनरली देखें तो शायद हज़ारों में चले जाएं। अच्छा जी। तो ये तकरीबन हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर बार्सिलोना में? इस वक्त जो जी स्टूडेंट्स स्टॉकअप हैं वो 16 हैं। 16 स्टूडेंट्स। तो ये पूरे पूरे स्पेन के स्पेन अंदर? में जी, पूरे स्पेन में। अच्छा, अच्छा। जी, तो इसके इसके बाकियों की ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है यहाँ। और ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो फॉरेन पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स इतने हैं। लेकिन इसके अलावा इमरजेंट केसेस, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं, जिनके वहाँ तकरीब कई 100 में ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आप इसको अगर कंपेयर करें तो शायद कुछ मुल्कों में हज़ारों हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की हुई है, हम डेस्परेटली चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 फ्लाइट्स ज़रूर यहाँ आए, लेकिन साथ ही साथ हमें उस मुल्क की भी चॉइसेस का देखना पड़ेगा जिनके पास शायद
بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ اس میں سے بیسٹ طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی اچھا، میں آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا آج صبح ہی، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک بہت بڑا ماشاءاللہ سے نیٹ ورک جو ہے اپنے سٹاف کا، جو آپ نے واٹس ایپ گروپس کی صورت میں اور دوسرے ایمرجنسی نمبرز اور یہ وہ، اس میں آپ ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپ نے ایک بنایا کہ اس میں کافی مجھے ایک لمبی لسٹ نظر آئی نمبرز کی کہ جی آپ ان ایمرجنسی میں پاکستانی جو ہے وہ ان نمبرز سے پہ کانٹیکٹ کریں، اور آئی تھنک کہ وہ 24/7 اویلیبل ہیں. جی جی جی، ایکسیپٹ جب وہ سو رہے ہوں، آئی ایم شیور وہ نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی نارمل آن لائن چیزیں نارمل حالات میں اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ نے ایک کمیونٹی جی کو، اپنے پاکستانیوں کو ری ایشور کرنا ہو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ راشن کے لیے کس نمبر پہ جائیں، ٹریول کے لیے کس نمبر پہ جائیں، باقی ہر شعبے میں. تو اس میں صرف میری بات نہیں ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرا سٹاف بہت اچھا ہے. انہوں نے نہ صرف والنٹیرلی کرونا ڈیز میں جو پورا اسپین چھٹی پہ تھا انہوں نے آ کے سرو کیا پاکستانیوں کو، اور اب انہوں نے خود، ہم نے میٹنگ کی والنٹیرلی، انہوں نے ایمرجنسی ٹیمز قائم ہے جس میں اب سب کے واٹس ایپ نمبر ہیں. عام طور پہ پاکستان میں سول سروس اور بیوروکریسی کا ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ اس کو انونیمس، خاموش اور پردے کے پیچھے ہونا چاہیے. یہ درست نہیں ہے. یہ باتیں انگریزوں کے دور کی غلط پڑھائی جا رہی ہیں، غلط سکھائی جا رہی ہیں. ایک پاکستانی سول سرونٹ کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے. باقی ساری باتیں بعد میں ہوتی ہیں. اگر آپ بڑے صاحب کے فون تک ہی نہیں پہنچ سکتے اور اس کو اپنا مسئلہ ہی نہیں بتا سکتے، کوئی ای میلوں کی کہانیاں، کوئی کسی چیز کی. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، بارسلونا میں جی ہمارے جو بچے آئے ہوئے ہیں ان میں سے 70% ای میل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اردو اور انگریزی زبان پہ عبور حاصل نہیں ہے. 7th اچھا 8th پڑھے ہوئے بھی ہیں، بہت بہت قابل لوگ بھی ہیں، لیکن ایک اچھے سفارتکار کو اس کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے قانون بنانے چاہیے. واٹس ایپ سارے کرتے ہیں، اپنے گھروں کو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح لیے ہم نے واٹس ایپ کا میڈیم ایمرجنسی ٹیمز کو دیا. 13 ہمارے ایمرجنسی آفیسرز ہیں، سارا 13 کا سٹاف ہے. ابھی ہم 2-3 سٹاف سے شارٹ بھی ہیں، لیکن 13 کے 13 اس کام میں ہیں. اور اسپیشلی جو راشنز کا آپریشن ہوا اور ہیلپ کا، اس میں وہ بڑا کردار واٹس ایپ نے ادا کیا، کیونکہ یہاں کا میاں صاحب لا یہ ہے کہ اندر آپ ایک وقت میں جی 8 سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے. ہمیں کونسلیٹ میں لوگ ایک وقت میں اندر لانا، کووڈ-19 کی ریسٹرکشنز ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سٹیگر کر کے اپوائنٹمنٹس دینی پڑتی ہیں. تو وہ اپوائنٹمنٹ سسٹم ہم نے اپنے واٹس ایپ پہ کیا، بجائے کہ کسی خطرناک ویب کے کوئی پروٹوکولز ہوں یا کچھ ہوں. واٹس ایپ ہے جو جی میرا بچہ بارسلونا والا سمجھتا ہے، تو ہم نے اس پہ جی کیا. اور 3 ہفتے کے لیے یہاں روز 50-60 فیملیز ہیلپ لیتی رہی ہیں. بہت کامیاب کیا، بہت کامیاب. یہ اب تک مجموعی طور پر یہ کتنے تقریباً لوگوں کو آپ لوگ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر چکے ہیں، فائنینشلی بھی تقریباً اور راشن کی صورت میں؟ تقریباً 600 فیملیز کو راشن دیا جا چکا ہے، 600 کو. اور اگر آپ انڈیویجولز کو کاؤنٹ کریں اس کے علاوہ تقریباً 300-400 ایسے لوگ ہیں جو فیملیز نہیں ہیں، بچے ہیں صرف، یا بچے سے میری مراد ہے جو ینگسٹرز یہاں وہ. اوکے تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 600 فیملیز اور 500 کے قریب انڈیویجولز کو. اسی طرح تقریباً 400 جو بہت برے حالات میں تھے، نوجوان اور باقی، اس میں سے کچھ کرونک پیشنٹس ہیں. جس طرح آپ فرما رہے تھے ایلیگل آپ ہوں تو ان دنوں میں ہاسپٹل تک جانا، دوائی لینا بھی امپاسبل ہے. ایسے بھی کیسز جی تھے کہ ڈائبٹیز کی انسولین اویلیبل نہیں تھی، تو اس میں ہم نے ہیلپ کی ہے. میرا خیال ہے 100s میں ہے، میرا خیال ہے 300-400 ایسے ہیں جن کو فائنینشیل ہیلپ کی ہے. اور یہ بھی حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ سے سینکشنڈ ہے. اگر یہ سینکشن نہ بھی ہوتا تو جو ہیڈ آف مشن ہوتا ہے
اس کے پاس پھر یہ اتھارٹی ویسٹڈ ہوتی ہے کہ وہ پاکستانیوں کی مدد کرے. تو ہم نے کی ہے، جاری ہے. اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تب بھی نیچے فیملیز کھڑی ہوئی ہیں جن کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی کی عزت نفس پہ کوئی حرف نہ آئے. تو بڑے ایک خاص طریقے سے، ایفیشینٹ طریقے سے کوئکلی ان کو چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہمارے ٹیکسی سیکٹر نے بھی کی. اور میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ جستے خاکی جانے میں میری کونسلیٹ کی ایمرجنسی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ہم سب کا ہاتھ ہے. لیکن پاکستانیوں میں بھی ہمارے نوید وڑائچ صاحب ہیں، ان کا بڑا سینٹرل رول ہے. پھر ایک اور نوید ہے ہمارے ینگسٹر، انہوں نے راتوں رات ٹرانسلیٹ کر کے ڈاکیومنٹس دی. لیگل اسسٹنس ایک عمران ملک اور حسنات ہیں، انہوں نے دی. تو ہمارے پاکستانیوں کا بھی، جو ہماری پاکستانی قوم ہے، ہم کئی دفعہ اس کو صرف نیگیٹو ریزن سے یاد کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کرائسس ہو، جب بھی کوئی نہ کوئی چیز ہو، تو وہ ہمیشہ سامنے آتی ہے. اور بہت بڑے دل کے لوگ ہیں ہم. تو اللہ وہ جو پاکستانیت ہے، بڑے دل کی پاکستانیت، وہ اصلی پاکستانیت. عمران صاحب، آپ لوگ اور آپ کی ٹیم، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم تمام جتنے ہمارے یورپ میں اور اسپین میں خاص طور پر، اور پوری دنیا کے اندر یورپ میں اور امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں جتنے بھی ہمارے سننے والے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں دوست، جتنے بھی ہمارے قائرین ہیں، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ اس طرح کی مثالیں قائم کریں. اور وہ عمران صاحب کی ایکسپرٹیز بھی لے سکتے ہیں ان سے رابطہ کر کے. اور اس کے علاوہ وہ بارسلونا کونسلیٹ کو جو ہے وہ ڈونیٹ کریں، اور تاکہ بارسلونا کونسلیٹ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آگے بہتر انداز میں اپنی سروسز جو ہے وہ اس کو آگے اس کو جاری رکھ سکے. عمران صاحب بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ بات ہوگی پھر کسی موقع. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جب چاہیں جس وقت بھی چاہیں میں حاضر ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے بہت خوبصورت کلمات کا، اور بہت مہربانی. بہت شکریہ جی. پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور توفیق اور استقامت دے آپ کو. اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت مہربانی. شکریہ. خدا حافظ.